नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को किन अहम इदारों ने धोखा दिया और उन्हें गुमराह किया, और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले की तहकीकात करवाईं तो उस तहकीकाती रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नैब ने किन वफाकी वज़रा के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म को किन अहम सरकारी इदारों ने धोखा दिया और इस मामले पर जो तहकीकात करवाई गई उनमें क्या इंकशाफात किए गए। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सिटीज़न पोर्टल बनाने की हदायत की थी, जिसका मकसद ये था कि सरकारी इदारों से मुतल्लिक अगर आवाम की कोई शिकायत हैं और उनके कोई मसाइल हैं और वो मसाइल अगर हल नहीं हो रहे तो वो अपनी शिकायत इस पोर्टल के ऊपर दर्ज करवा सकते थे। और वज़ीर आज़म का ये जो इक़दाम था इसको मुल्की सतह पर भी बहुत सराहा गया, और हमने देखा कि आलमी सतह पर भी और आलमी जो मीडिया था और आलमी जो जराइद थे उन्होंने भी इसको बहुत मस्बत इक़दाम करार दिया। और ये जो पोर्टल है इसके तहत कुछ 90% तक जो आवाम की जो शिकायत थी उनका अजाला किया गया और लाखों की तादाद में लोगों ने इस पोर्टल पर अपने मसाइल के हवाले से शिकायत दर्ज करवाईं। लेकिन कुछ सरकारी इदारे और उनके जो बड़े बड़े सरकारी अफसरान थे उन्होंने लोगों के मसाइल और शिकायत के हल के हवाले से कुछ गुमराह कुन रिपोर्ट्स जो हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस में सबमिट करवाईं, और वो जो रिपोर्ट्स थीं उनके अंदर जो हकाइक बताए गए थे ये कह कर के ये हकाइक हैं वो जो हैं बाद में गलत साबित हुए। और ये जो रिपोर्ट्स में खामियां थीं और ये जो उन रिपोर्ट्स में तजादात थे वो पकड़े कैसे गए। ये सारे जो खामियां थीं और ये जो तजादात थे ये इस तरह पकड़े गए कि ये जो सिटीज़न पोर्टल है इसके ऊपर एक सर्विलेंस का निज़ाम यानी एक निगरानी का निज़ाम भी काम कर रहा है, और वो जो निज़ाम है वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की निगरानी में काम कर रहा है। और जब इस निज़ाम ने ये जो फेक रिपोर्ट्स जमा कराई गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इन फेक रिपोर्ट्स को डिटेक्ट किया यानी इनको जब पकड़ा तो पता चला कि 1,06,000 ऐसी शिकायत हैं जो कि हल नहीं हुई। लेकिन उन शिकायत के बारे में वज़ीर आज़म ऑफिस को ये बताया गया कि ये शिकायत जो हैं वो हल हो गई हैं। और जब ये पूरी तहकीकात हुई इस मामले की तो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को इन बड़े सरकारी अफसरान ने ये कहा कि अगर उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो वो ये जो मामलात हैं और ये जो शिकायत हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एड्रेस नहीं हुई तो वो इन शिकायत को और इन मसाइल को हल कर देंगे। लेकिन इस मामले को यहाँ दबा दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर तक ये जो रिपोर्ट है वो ना पहुँचाई जाए। लेकिन जब आज़म खान ने इस मामले पर इनकार की, हमारे ज़राए के मुताबिक इनकार किया, तो उसके बाद उनको मुख्तलिफ जो हरबों से उन पर दबाव डालने की भी कोशिश की गई। लेकिन आज़म खान ने इस दबाव के बावजूद इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की हमारे ज़राए के मुताबिक, और फिर वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने रखी। और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने दो ऑप्शन रखे गए कि एक तो ये मामला जो है वो इंटरनली हल कर लिया जाए, यानी इन इदारों को और इन सरकारी अफसरान को वार्निंग दी जाए और उनसे कहा जाए कि ये जो 1,06,000 शिकायत हैं इनको फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, यानी ये मामला जो है वो अंदरूनी तौर पर ही हल कर लिया जाए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ये जो फ्रॉड हुआ है 1,06,000 शिकायत के मामले में इसको अवाम के सामने भी रखा जाए। तो हमारे ज़राए जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्होंने हमें बताया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया कि एक तो जिन सरकारी अफसरान ने
یہ غلط رپورٹس پرائم منسٹر آفس میں بھیجیں ان کے خلاف سخت کارروائی بھی ہوگی، اور دوسرا یہ معاملہ جو ہے بالکل چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ معاملہ جو ہے عوام کے سامنے بھی رکھا جائے کہ 1,06,000 شکایات ایسی تھیں جن کے بارے میں پرائم منسٹر آفس کو غلط بریف کیا گیا کہ یہ شکایات جو ہیں اور یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو چکے ہیں، لیکن اصل میں وہ مسائل اور وہ شکایات جو ہیں وہ حل نہیں ہوئی تھیں۔ اب یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سٹیزن پورٹل پر جو کل شکایات اور مسائل جو لوگوں نے وہاں جن کا اندراج کروایا ہے ان میں سے 90% تک جو مسائل اور جو شکایات ہیں وہ حل ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی ایک بہت بڑا فگر ہے کہ اس سٹیزن پورٹل کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی افادیت ہے۔ تو یہ تو تھا معاملہ کہ کون سے ایسے سرکاری افسران ہیں اور ادارے ہیں جو وزیر اعظم کو گمراہ کرتے رہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نیب جو ہے وہ وفاقی وزیر غلام سرور خان کے خلاف تو ایکٹیو پہلے ہی تھا اور ان کے اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی تھی، اور اب نیب نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ نور الحق قادری صاحب کے خلاف اصل کیس کیا ہے، یہ تھوڑا سا ہم آپ کو اس کا ایک مختصر سا پس منظر بتا دیں۔ اور یہ کیس یہ ہے کہ G6 جو سیکٹر ہے اسلام آباد کا، وزارت مذہبی امور کی جو عمارت ہے پہلے اس سیکٹر میں موجود تھا، وزارت مذہبی امور کا دفتر ایک عمارت میں، لیکن بعد میں یہ جو دفتر ہے وزارت مذہبی امور کا یہ ایک نئی بلڈنگ میں منتقل ہو گیا، اور نئی بلڈنگ میں منتقل ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ جو پرانی بلڈنگ تھی اس کی نیلامی کی جائے، اور جب اس کی نیلامی ہوئی تو اس نیلامی میں حصہ لینے کے خواہش مند چند جو افراد تھے انہوں نے یہ شکایت کی کہ انہیں اس نیلامی میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور پھر جب اس عمارت کی 2 منزلوں کی نیلامی ہوئی تو وہ نیلامی جو شخص جیتا اس کا نام نعمان خان تھا، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ 2 منزلوں کی نیلامی جیتنے والا جو شخص ہے یہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا بزنس پارٹنر ہے، اور یہ گیلانی مارٹ کے نام سے ایک بزنس چلاتا ہے۔ اور بعد میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ نعمان خان جو ہے وہ ان کا کاروباری پارٹنر ہے۔ تو اس نے بڑے سوالات اس پر کھڑے ہو گئے کہ ایک وزارت مذہبی امور کی عمارت کی نیلامی ہوتی ہے اس کے 2 فلورز کی، وہ دونوں فلورز کی نیلامی ایک ہی شخص جیتتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ وزیر مذہبی امور کا کاروباری پارٹنر بھی ہے، تو یہ سیدھا مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ اس میں سامنے آتا ہے۔ اور جب یہ اس بارے میں عمر چیمہ صاحب نے ایک سٹوری کی تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور اپنے ایک قریبی ساتھی کو، بہت بااعتماد ساتھی کو کہا کہ اس پورے معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس معاملے پر کوئی دباؤ نہ لیا جائے۔ اور اس کے بعد جس شخصیت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کرے، اس نے 3 دن میں اس پورے معاملے کی تحقیقات کی، اور پھر وزیر اعظم کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ بالکل یہ جو وزارت مذہبی امور کی عمارت کی 2 منزلوں کی نیلامی ہوئی ہے، اس نیلامی کو جیتنے والا شخص جو ہے وہ وزیر مذہبی امور کا کاروباری پارٹنر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ متروکہ املاک وقف بورڈ KP میں جو منتظم لگایا گیا ہے جس شخصیت کو، وہ ایک متنازعہ شخصیت ہے، اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اس شخصیت کے متعلق جو ہیں وہ کئی اسکینڈل سامنے آئے ہیں، لیکن وہ شخصیت چونکہ نور الحق قادری صاحب کے بہت قریب ہے اس لیے خلاف ضابطہ اور خلاف قواعد اس شخصیت کو اس دور میں بھی، تحریک انصاف کے دور میں بھی بورڈ کا منتظم لگایا گیا۔ اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو متروکہ املاک وقف بورڈ کی جو زمینیں ہیں اور جو عمارات ہیں، جو بڑی قیمتی عمارات اور زمینیں ہیں، ان کے معاملے میں بھی گڑبڑ کا انکشاف ہوا ہے۔ تو یہ جب پوری رپورٹ پرائم منسٹر عمران خان کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس رپورٹ کے پیش ہونے کے چند دن بعد وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کو طلب کیا اور وہاں ان سے وضاحت مانگی، اور ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا
کہ جب نور الحق قادری صاحب نے وہاں زبانی وضاحت دینے کی کوشش کی تو وزیر اعظم عمران خان نے انہیں روک دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کے اوپر تفصیلی ایک تحریری وضاحت دیں اور جو نکات اس تحقیقاتی رپورٹ میں اٹھائے گئے ہیں ان نکات کے حساب سے وہ جواب دیں۔ اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ نیب جو ہے اس نے اسی کیس میں نور الحق قادری صاحب کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کیس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ کیسے ایک عمارت جو ہے وہ سرکاری عمارت کی نیلامی ہوتی ہے اس کے 2 فلور کی، اور اس کو جو جیتنے والا شخص ہے وہ وزیر مذہبی امور کا کاروباری پارٹنر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جو شوگر سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ کا فورنزک آڈٹ ہونا تھا وہ فورنزک آڈٹ مکمل ہو گیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ جو فورنزک آڈٹ رپورٹ ہے اس میں اب کچھ نئے انکشافات بھی کیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ انیشلی تو آنی تھی 25 اپریل کو، لیکن اس کے بعد چونکہ اس کا دائرہ کار بہت بڑھ گیا تھا تحقیقات کا، اس لیے اس رپورٹ کے آنے میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی، لیکن ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اب یہ رپورٹ فائنلائز ہو گئی ہے، اور اس رپورٹ میں اب کوئی ٹیکس چوری کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں، اور اس رپورٹ میں اسد عمر، جہانگیر ترین اور کمیشن میں حاضر ہونے والے اور وہاں بیانات ریکارڈ کرنے والے جو شخصیات ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کی نقول بھی منسلک کی گئی ہیں، اور اب یہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جانے والی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس پورے جو سکیم میں ملوث جو کردار ہیں ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوگی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کیں، آج ہم نے آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔